अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बच्चों को पढ़ाने के तरीके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कामयाबी की तरफ राग़ब होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस तरह से वो अपने बच्चों को आगे लेके चलें और किस तरह से ट्रैक की तरफ उन्हें मूव करें। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे जो होंगे तरीके उनकी तरफ माइल करूंगी और ऐसे रास्ते बताऊंगी कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को लेके चल सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि वो कामयाबी की तरफ कैसे सफर करे। ठीक है, असल में हर इंसान जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है वो बिल्कुल अलग नवैयत का है, बिल्कुल अलग जहनीत का है, अलग तरीके कार का है। वो अपने माइंड लेवल के मुताबिक काम करना चाहता है। ठीक है, वो किसी दूसरे के मेथड पे या तरीकों पे नहीं चलता और उस तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम बच्चों को भी दूसरे लोगों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो बच्चे जो होते हैं वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने लेवल के मुताबिक चलना चाहते हैं। इसलिए उनके साथ काम करने के लिए या उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए हमें उनके लेवल तक जाना पड़ता है, हमें उस एज तक जाना पड़ता है, उनके माइंड तक पहुंचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जब क्लास में होता है तो वो देखता है कि क्लास में अगर 20, 25 या 30 बच्चे हैं तो हर बच्चा अलग नवैयत का होता है, हर अलग जहन का मालिक होता है और वो अलग मेथड से समझता है बात को। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टीचर जब बात कर रही होती है, कुछ अल्फाज टीचर ने अदा किए होते हैं और कुछ अभी करना चाह रही होती है, तो वो बच्चा उस बात को फौरन से समझ जाता है और आधा सेंटेंस टीचर के साथ ही दोहरा देता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं और अल्फाज की नवैयत को देख के वो समझ जाते हैं कि बात क्या हो रही है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको जब तक बात पूरी होती है तब जाके समझ आती है और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके सामने जब हम पूरी बात कर चुके होते हैं उन्हें फिर भी समझ नहीं आती। कुछ बच्चे बहुत ही प्यार से सीखते हैं चीजों को और कुछ बच्चे बहुत ही गुस्से से सीखते हैं चीजों को। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में चीजों को सीखना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे समझाने से समझते हैं चीजों को। ठीक है, इसी तरह से हर बच्चे का एक अलग लेवल होता है समझने का और देखने का। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर कोई चीज आप समझाना चाहते हैं वो समझाएं तो उन्हें समझ आ जाती है। या बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके सामने कोई चीज बार बार दोहराई जाए तो उन्हें फौरन से याद हो जाती है। या कोई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम ये आप मुझे पढ़ के सुनाएं तो मुझे याद हो जाएगी, मेरे पढ़ने से मुझे याद नहीं होती। यानी कि वो सुनने से याद करते हैं, वो कोई चीज को सुने तो फिर उन्हें याद हो जाती है। इन सारे टॉपिक्स पे हम बहस करेंगे, बात करेंगे और बड़ी तफसील के साथ आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए हमें तख्लीकी सलाहियत और बहुत ज्यादा तवन्नाई की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे आप वालिदैन हैं, चाहे आप उस्ताद हैं या फिर कोई देखभाल करने वाली उसकी आया है। ठीक है, बच्चों को सीखने और कामयाब होने के लिए सही तदरीसी तरीका चाहिए होता है और एक टीचर को और एक केयर करने वाले को, देखभाल करने वाले को या एक वालिदा को उसके लिए एक अच्छा तरीका तलाश करने की जरूरत होती है और अपने बच्चे को समझने की जरूरत होती है कि वो किस तरह से बात को समझेगा और उसको नोट करेगा और अपने माइंड तक लेके जाएगा और किस तरह से एक वालिदा या एक टीचर बच्चे को सोचने पे मजबूर कर सकती है और उसे वर्क करने पे आमादा कर सकती है। इस मजमून में
میں بہت سے بچوں کے لیے تدریسی حکمت عملیوں پہ بات کروں گی اور انہیں سیکھنے، بڑھنے اور ترقی کرنے میں جو ان باتیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ پہلی بات ہے کہ بچوں کو پڑھانے کی اہمیت کیا ہے۔ بچوں کو پڑھانا ان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ انہیں علم، ہنر اور اقدار فراہم کرتا ہے اور رہن سہن کے طریقے بتاتا ہے جو ان کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ مناسب تعلیم اور رہنمائی جو ہوتی ہے بچوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کو سامنے لے کے آتی ہے، دریافت کرتی ہے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ آتی ہے کہ سیکھنے کے مختلف انداز کو سمجھنا۔ سیکھنے کے مختلف طریقے جو بچوں میں ہوتے ہیں ان طریقوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق بچوں کے ساتھ چلنا، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ بچوں کو پڑھانا شروع کرنے سے پہلے ان کے جو سیکھنے کا انداز ہوتا ہے، اس کی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر بچہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے سیکھتا ہے۔ کچھ بچے بصری طریقے سے سیکھتے ہیں، کچھ سمعی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بتائیں یا سمجھائیں یا یہ چیز ہمارے سامنے پڑھے تو پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا اور یہ مجھے یاد ہو جائے گی۔ اس لیے ان کے لیے جو سیکھنے کے انداز کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ کس طرح سے بات کو سیکھے گا اور کس طرح سے یہ بات کو سمجھے گا۔ اس کے مطابق اپنے تدریسی طریقوں کو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق وہی بچے کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ بچوں کو سکھانے کے مؤثر طریقے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ تدریس کے کئی مؤثر طریقے ہیں جو بچوں کو معلومات دینے اور سکھانے اور ان معلومات کو بروئے کار لانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں کچھ مؤثر طریقے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے جی انٹریکٹیو لرننگ طریقہ۔ انٹریکٹیو لرننگ طریقہ جی، تو انٹریکٹیو لرننگ طریقہ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ انٹریکٹیو لرننگ بچوں کو سیکھنے کے عمل میں شامل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم بچوں کو کچھ سرگرمیوں کے ذریعے سکھا سکتے ہیں کوئی چیز، یا گیمز میں کوئی چیز بتا سکتے ہیں، یا نقل اتار کے کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، یا اسے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر کے اسے سکھا سکتے ہیں کہ جس سے وہ پرجوش ہو اور انجوائے کرے۔ انٹریکٹیو سیکھنے سے بچوں کو جو مسئلہ حل کرنے کی مہارت ہوتی ہے اور تنقیدی سوچ جو ہوتی ہے ان میں وہ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم کیا ہوتی ہے جی؟ ذاتی نوعیت کی تعلیم میں ہر بچے کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو تدریسی طریقوں کو تیار کرنا ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں ہر بچے کی خوبیوں، کمزوریوں اور اس کے انداز کو، اس کی انفرادی ہدایات جو ہوتی ہیں وہ اس کو فراہم کرنا اس میں شامل ہے۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم بچوں کو اپنی رفتار سے سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں بچے کو وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس طرح سے کام کر سکتا ہوں، یعنی کہ وہ خود کو پہچانتا ہے کہ میں اس طرح سے کام کروں گا تو زیادہ بہتر طریقے سے کروں گا اور زیادہ اچھے طریقے سے کر پاؤں گا۔ ذاتی نوعیت میں جب بچوں کو ہم خود مختار کرتے ہیں تو بچے اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے حساب کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
کسی چیز کو بچے جب خود کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ٹیچر سامنے کلاس میں کھڑی ہیں اور بورڈ پہ کچھ کرواتی جا رہی ہیں اور بولتی جا رہی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو کہ بچے کو سمجھ نہیں آئیں گے، اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ یہاں سے ٹیچر نے یہ کیا چیز کی ہے۔ وہی چیز جب بچہ بورڈ پہ یا اپنے نوٹ بک پہ جب خود سے حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے بچہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا اور اپنے طریقے سے کرے گا۔ جہاں پہ جا کے وہ بچہ سمجھنے کے رک جائے گا یا اس کی سمجھ بوجھ وہ یہ سمجھے گا کہ میں یہاں سے نہیں کر پا رہا، وہاں پہ وہ کوشش کرے گا اور کچھ نیا طریقہ تخلیق کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کچھ چیزوں کو کرنے میں آسان طریقے بھی دریافت کر لیتے ہیں جو کہ اکثر بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتی ہوں۔ میں میتھ کا لیکچر لے رہی تھی، چھوٹی کلاس تھی، شاید 3 کلاس کی بات ہے، ہاں 3 کلاس میں تھی میں نے بچوں سے بولا کہ 9 کا ٹیبل رائٹ کریں۔ اب اس میں ایک بچے نے کیا کیا کہ 9 کا ٹیبل تو فل اس نے رائٹ کیا، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ وہ اورل میں مجھے وہ لرن کر کے سنائیں تو بچے کو سنانا نہیں آیا۔ بڑی میں حیران ہوئی اس بات سے کہ اس بچے نے لکھا تو ہے لیکن یہ سنا نہیں رہا، ریزن کیا ہے؟ میں نے پھر اسے پوچھا، بہت زیادہ پوچھنے کے بعد پہلے تو وہ خاموش رہا اور اس بات سے شاکڈ ہو گیا کہ میم کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ مجھے آتا نہیں ہے، حالانکہ میں نے لکھا تو بالکل صحیح ہے۔ اور وہ اتنا پر اعتماد تھا کہ میں نے اسے کہا کہ حمزہ بیٹا آپ نے یہ لکھا کیسے ہے جب آپ کو سنانا نہیں آ رہا، آپ کو تو یہ نہیں آ رہا، آپ نے لرن نہیں کیا۔ حمزہ بولے، کہتے ہیں میم میں نے بالکل صحیح لکھا ہے، آپ بے شک چیک کر لیں، آپ ٹیبل بک سے چیک کر لیں۔ میں نے کہا میں سمجھتی ہوں آپ نے صحیح لکھا ہے لیکن مجھے اورل میں بھی سنائے نا کہ کس طرح سے آپ نے یہ کیا ہے۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا جواب دیا جو اس کا آنس تھا۔ اس نے کہا میم یہ 1 سے لے کے 5 تک جب ہم آتے ہیں، جیسے 9 1s are 9 اس نے لکھا اور 9 2s are، جب اس نے 18 لکھا تو اس نے بولا یہاں سٹارٹ سے جب ہم ورڈنگ لکھتے ہیں 5 تک تو سیدھی سیدھی ورڈنگ میں آتے ہیں، اور 5 کے بعد جب ہم نیچے سے مطلب 9 9s are کریں گے تو اوپر 18 تھا اور 9 9s are 18 تھا اور 9 9s are 81 تھا۔ کہتے یہاں پہ جو نمبرنگ ہوگی میم میں اس کو نا الٹ طریقے سے لکھوں گا تو 9 کا ٹیبل ہو جائے گا۔ میں پورا 1 منٹ شاکڈ رہی اور دیکھتی رہی اس بچے کی سینس کو کہ اس نے کس طرح سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ جو بچہ یہ چیز دیکھ سکتا ہے کہ یہاں تک جو نمبرنگ ہے وہ اس طرح سے آنی ہے اور یہاں سے نمبرنگ جو ہے وہ الٹ ہو کے لکھی جانی ہے، مخالف سائڈ سے لکھی جانی ہے، تو میرا ٹیبل صحیح ہو جائے گا۔ خیر اس نے کوشش کی لیکن اس کا کام کرنے کا جو میتھڈ تھا وہ غلط تھا، اس نے اسے لرن نہیں کیا، وہ اسے دوبارہ سے کروایا گیا، ٹائم نہیں دیا گیا، لیکن میں نے اس سے ایک چیز یہ سیکھی کہ بچے چیزوں کو دیکھنے سے اور سمجھنے سے نئے نئے طریقے دریافت کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو طریقے جو میتھڈ وہ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں موقع دیا جائے ڈسپلے کرنے کا۔ اگر میں اسے ڈانٹتی یا پنش کرتی، ہو سکتا ہے وہ بچہ اپنے یہ میتھڈ مجھے نہیں بتاتا یا اس طرح سے بات نہیں کرتا۔ خیر نیکسٹ جب میں نے اسے سمجھایا تو بہت اچھی پروگرس رہی اس بچے کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے اس طرح سے چیزوں کو گھما پھرا کے بھی کرتے ہیں اور صحیح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، صرف انہیں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم انہیں دیں تو بچے بہت کچھ نئی چیزیں کرتے ہیں۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم کے حوالے سے میں یہ بات لازماً کروں گی کہ بچوں کو ذاتی نوعیت کی جو تعلیم ہوتی ہے نا اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور کروانا چاہیے،
اس سے بچے کچھ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں۔ باہمی تعاون کی تعلیم۔ باہمی تعاون کی تعلیم کیا ہوتی ہے جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں جب جائیں تو چند بچوں کے یا 5 یا 6 یا 10 بچوں کے گروپس بنا دیں، اور گروپ میں بچوں کو کوئی کام دے دیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ جب وہ گروپس میں اور کام کریں گے تو اس طرح سے وہ ٹیم ورک کرنا سیکھ جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا طریقہ بتائیں گے کہ نہیں یہ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی دوسرا کہے گا نہیں اس طرح سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ان کو جو بہتر اور آسان میتھڈ لگے گا وہ ضرور کریں گے، اور اس طرح انہیں اپنے اوپر ایک خود میں اعتمادی پیدا ہوگی، اور انہیں آزاد چھوڑ دیں۔ جب انہیں گروپ بنائیں، انہیں بٹھائیں تو انہیں آزاد چھوڑ دیں کہ آپ اپنے طریقے سے کریں۔ باہمی حساب سے بھی ان کو ایجوکیشن ملے گی، اور ساتھ میں ذاتی نوعیت کی بھی ایجوکیشن ملے گی کہ وہ بچے جو ہیں ذاتی فیصلہ بھی کریں گے کہ اس طرح سے ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور ایک ٹیم ورک بھی کرنا انہیں آ جائے گا، اور انہیں سیکھنے میں زیادہ مدد ملے گی اور زیادہ آسانی درکار ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیسے کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ سماجی مہارتیں بھی سیکھیں گے، اور ٹیم ورک کی مہارتیں بھی وہ سیکھیں گے۔ جی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ٹیکنالوجی کا استعمال آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی ویسے بھی ہماری زندگی کا ایک لازمی اور اہم جز بن چکی ہے۔ ہر لحاظ سے جو ہے ہمیں وہ ٹیکنالوجی کی ہر موڑ پہ قدم قدم پہ ہمیں ضرورت ہے، اور یہ بچوں کے لیے تدریس کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تعلیمی ایپس، گیمز اور ویڈیوز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آپ بچوں کو تعلیمی ایپ سے کچھ سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور سیکھنے کو مزید متعامل بنانے کے لیے اور دلچسپ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں میں ڈیجیٹل مہارتیں جو ہیں وہ اس طرح سے فروغ پاتی ہیں، اور خواندگی میں بہتری آتی ہے، اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ مثبت کمک کیا ہوتے ہیں جی؟ اس میں بچے کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو بچے کے ساتھ بہتر رکھیں۔ جو چیز آپ بچے میں دیکھنا چاہتی ہیں، یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ جو چیز آپ بچوں میں دیکھنا چاہتی ہیں، اگر والد ہیں تو چاہتے ہیں، تو وہی چیز آپ میں خود میں پیدا کرنی پڑے گی۔ جو آپ کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے سامنے کریں۔ اگر آپ اسے یہ کہیں گے نا کہ آپ بیٹا بیٹھ کے پڑھیں، آپ موبائل رکھ دیں، آپ پڑھیں، آپ کام کریں، آپ گیمز بند کر دیں، تو اس طرح سے بچہ آپ کی بات کو سمجھنے کی بجائے زیادہ اچھے طریقے سے اس طرح سے سمجھے گا کہ آپ خود کوئی بک پڑھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے بک لے کے تو بچہ جب آپ کو دیکھے گا تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوگا اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ والد یا والدہ بیٹھے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ زور زبردستی کریں اور اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ کرو، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ بچہ آپ کی بات کو سمجھے اور اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ بچے کے اوپر ایک برڈن ڈال رہی ہیں، بوجھ ڈال رہی ہیں، اور اس پہ ہر وقت حق جتاتی رہتی ہیں، ہر وقت زور زبردستی کرتی رہتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ خود وہ کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے کی زندگی میں وہ چیزیں ایک روٹین لیول میں آ جائیں اور بچہ سمجھے کہ یہ مجھے کرنا ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی ہمیشہ آپ حوصلہ افزائی کرتی رہیں
اور اسے خود اعتمادی جو ہے وہ اسے اس میں لائیں. اور ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ اچھے رویے سے بچے میں بھی اچھا رویہ اپنانے کی جو ہوتی ہے نا ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ وہ بھی اچھا رویہ اپنائے گا، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا. جب سب سے بڑی بات ہے کہ جو بچہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اس کی جو سمجھنے کی ہوتی ہیں نا صلاحیتیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں. آپ کا جو اچھا اخلاق ہے بچے کی ذہانت کو باہر نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص میں کچھ خوبیاں ایسی رکھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو دوسروں سے منفرد ہیں اور وہ صرف اس انسان میں پائی جاتی ہیں. ان خوبیوں کو باہر لانے کے لیے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص شخصیت ہوتی ہے، کوئی خاص پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ ایک ٹیچر کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک اچھی والدہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ ایک اچھی دوست کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اب جو بچے کے اندر صلاحیت ہے اس کو کس طرح سے باہر لے کے آنا ہے، کس طرح سے بروے کار لانا ہے، کس طرح سے بچے کو اس چیز کی پہچان کروانی ہے، یہ ایک اچھی ٹیچر ہی سمجھ سکتی ہے یا ایک اچھی والدہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کس طرح سے اس کی صلاحیتوں کو بروے کار لا سکتی ہوں اور اس کی صلاحیتوں کو سامنے لا سکتی ہوں اور کامیابیوں کے راستے پہ لے کے چل سکتی ہوں. تو یہ سارا کچھ ایک اچھے رویے کا انسان ہی کر سکتا ہے جس میں پیشنس ہو، جس میں صبر تحمل ہو، جو کہ بچے کی بات کو سن کے سمجھ سکتا ہو اور اسے بہترین راستہ چوز کرنے کے لیے گائیڈ کر سکتا ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا بچوں کی تعلیم میں چیلنجز. بچوں کی تعلیم میں بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، جیسے عام لوگوں کو یا آپ کو اکثر باقی چیزوں میں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اسی طرح سے بچوں کی تعلیم میں بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے آپ چیلنجز دے سکتے ہیں بچوں کو پڑھانا کچھ اس طرح سے انداز اپنائیں کہ انہیں کہیں کہ اگر آپ نے یہ اس طرح سے کیا، دیکھتے ہیں کہ اس کے مارکس آتے ہیں یا اس کے زیادہ آتے ہیں، اس چیز سے بچے زیادہ سٹرگل کرتے ہیں. اگر آپ کلاس میں بیٹھ کے خود سست انداز میں کام کر رہی ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ بچہ آپ کا جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکٹیو ہوگا. اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مدرز سست رہتی ہیں ان کے بچوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو ٹیچر سست ہوتی ہیں ان کے بچوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ماحول جو ہوتا ہے انسان پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ بچے کو چیلنج دیں گے تو وہ اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرے گا، زیادہ کوشش کرے گا، زیادہ فوکس کرے گا. تو اس لیے چیلنجز بہت ضروری ہوتے ہیں. سب سے عام جو ہے اس میں کچھ یہ شامل ہے کہ بچوں میں توجہ کی کمی آ جاتی ہے. جہاں پہ بچوں میں توجہ کی کمی آتی ہے وہاں پہ بچوں کو چیلنجز دیں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ نے ون کرنا ہے چیلنج. بچوں کی توجہ بڑوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، انہیں طویل عرصے تک مصروف رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے. لہٰذا ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو پرلطف بنائیں، اس کو اچھا بنائیں، اس کو پرجوش بنائیں کہ بچے میں چیلنج کو قبول کرنے کی ایک ہمت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ بچہ چیلنج کو قبول کرے اور اس کے لیے ایفرٹ کرے. اپنے لیسن کو اس طرح سے پلان کریں کہ وہ دلچسپ لگے، دیکھنے اور سننے والا جو ہے وہ اس میں اٹریکٹ ہو جائے، اٹریکٹیو ہو. آپ کا جو لیسن ہے وہ دلچسپ ہو، اٹریکٹیو ہو اور توجہ کے ساتھ بچے اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں. یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले या मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें भी क्लासरूम में रुकावटें सामने आती हैं, क्योंकि वो ज़बान को अच्छे से समझ नहीं सकते, जो इनकी तालीम को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। लिहाजा इन्हें सीखने के अमल को समझने और इसमें हिस्सा लेने में मदद के लिए इन्हें ज़बान की मदद फराहम करना बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें ज़बान में इस तरह के अल्फाज बोले जाएं, इस तरह से बात की जाए कि वो सीखें भी, समझें भी और नेक्स्ट उस पर अमल करने की भी उस फोकियत दें, उसको उस पे अमल करने की कोशिश करें। सीखने की सलाहियत जो है उनकी उसको सामने लेके आए। मुख्तलिफ सीखने की सलाहियत, बच्चों में सीखने की मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं और क्लासरूम या ग्रुप में हर बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है। लिहाजा हर बच्चे की मुनफरिद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तदरीसी तरीक़ों को ज़ाती बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं कुछ पढ़ाने का मेथड बता दूं कि अक्सर हम क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो कई अदारों में मैंने देखा है कि टीचर बैठ के टीच करती हैं और बैठ के टीच करने से हमारे बच्चे जो होते हैं वो उस तरह से फोकस नहीं कर पाते, उस तरह से अटेंशन नहीं देते। मैं पहले भी इस मौजू पे बात कर चुकी हूँ कि जितने सुस्त आप होंगे उतनी सुस्त क्लास होगी, जितने एक्टिव आप होंगे उतने ही एक्टिव क्लास होगी। इसी तरह से एक वालिदा जितना सुस्ती का मुजाहरा करेगी वो चीज़ें बच्चों में भी पाई जाती हैं। लिहाजा एक वालिदा को भी हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, वो बच्चों के सामने कभी भी सुस्ती का मुजाहरा ना करे, जिससे ये चीज़ें बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा ये होता है कि बच्चे पहले बात हुई थी हमारी कि बच्चा जो होता है एक दिन का ही जब होता है ना, तो उसी वक्त वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। उसकी इनपुट में हम बहुत सी चीज़ें डालते जाते हैं। हाँ, हमें उसके रिजल्ट्स जो होते हैं साल 2 बाद या 1.5-2.5 साल बाद मिलना शुरू होते हैं, लेकिन उसकी इनपुट में हम बहुत कुछ फीड कर चुके होते हैं जिसका हमें खुद भी नहीं इल्म होता। बाज़ घरों में मैंने देखा है कि फैमिली में इस तरह का रिवाज होता है कि बड़े जो होते हैं कह रहे होते हैं जाओ मामा को ये कह के आओ, मामा को ये बात कहो फिर तुम्हें कैंडी दूंगा, या पापा को ये कहो फिर मैं आपको ये चीज़ दूंगी। हालांकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी बदअखलाकी सी होती हैं और इस तरह से बच्चा बड़ों का अदब करना छोड़ देता है और वो ये समझता है कि मैं मामा पापा को इस तरह कह लूंगा तो कोई मसला इशू नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा बच्चों को कभी इस तरह के टॉपिक या इस तरह की बात जो है वो बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं और वो बड़ी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पे असर रखती है। जब तक वो छोटे होते हैं और अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते तो वो वालिदा या वालिद की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इसलिए फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। इसके अलावा अपने अखलाक, अपने रवैयों को किस तरह से बेहतर रखना है, किस तरह से अच्छे तरीके से लेके चलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अखलाक अपनाए, अच्छे अखलाकियात हों, अच्छी चीज़ों को सीखे। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बच्चा ब्रश करे तो आप उसके साथ ब्रश करें, उसे कहें। अगर आप चाहते हैं बच्चा नमाज पढ़े तो आप उसके सामने नमाज पढ़ें, बल्कि जब पढ़ें तो उसे भी कहें कि आओ नमाज कायम करें, ठीक है। बच्चे को उस चीज की आदत हो जाएगी और वही बच्चा फिर आपको ये कहना शुरू हो जाएगा कि आए मामा नमाज कायम करें। हाँ, ऐसा भी होता है बाज दफा के बच्चों को दूसरों को टोकना बहुत अच्छा लगता है। अगर फर्ज करें बच्चा आपके टोकने पे, समझाने पे या कहने पे माइंड करता है
یا سمجھ لیں کہ وہ یہ جب آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو فوکس نہیں کرتا یا نہیں کرتا وہ کام، تو آپ نہ اس کام کے لیے اسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں جو آپ کی بات نہیں سنتا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نماز پڑھے، تو آپ اسی بچے کو بولیں جو نہیں پڑھتا، اسے بولیں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ان سب کو کہنا ہے کہ نماز پڑھے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ ایٹومیٹکلی بچہ اسی ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے اور یہ آزمایا ہوا میتھڈ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جب ہم ٹوکتے ہیں یا کہتے ہیں نا، تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھہر کے پڑھیں گے۔ جب وہ خود دوسروں کو کہہ رہے ہوں گے کہ نماز پڑھیں یا یہ کام کریں، تو وہ ڈیفینیٹلی خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، ان پہ الفاظ کم اور آپ کے رویے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اپنے جو رویے ہیں وہ ہمیشہ مثبت رکھیں اور الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کے رویے کو بچہ پہلے دن سے ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ رویہ اچھے والا ہے یا غصے والا ہے یا کس قسم کا ہے۔ بچہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کے سامنے غصہ کرتے ہیں تو بچہ بھی غصہ کرے گا۔ اگر آپ بچے کے سامنے پولائٹ رہتے ہیں تو بچہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا، اسی طرح کا ہوگا۔ ان ساری باتوں سے جو میں نے نتیجہ حاصل کیا ہے میں اس کو ضرور شیئر کروں گی کہ بچوں کو پڑھانا مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک فائدہ مند تجربہ بھی ہے۔ مؤثر تدریسی طریقوں کا جو استعمال ہے اسے کر کے سیکھنے کے مختلف انداز کو سمجھ کر چیلنجز سے نمٹنے سے آپ کے بچوں کو سیکھنے اور پڑھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، ہر بچہ منفرد طریقے کا رکھتا ہے، لہٰذا ان کی جو انفرادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے تدریسی طریقوں کو تیار کرنا ضروری سمجھا کریں۔ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے اپنا جو لیسن اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ کلاس میں جانے سے پہلے اپنا لیسن پریپیئر کرتا ہے، اسے تیار کرتا ہے۔ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا بچوں کو پڑھاتے ہوئے، میں خود ایک بچی تھی جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی میٹرک کے بعد سے، تو الحمدللہ آج گریپ ہے مجھے اپنے سبجیکٹ پہ جو میں نے کام کروانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا لیسن آج بھی پریپیئر کرتی ہوں۔ یہ میسج تمام ٹیچرز کے لیے ہے کہ ٹیچرز جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس چیز کو نوٹ کریں کہ جو چیز آپ نے ریڈی کی ہوتی ہے، اپنا لیسن جب پلان کیا ہوتا ہے تو کلاس میں جانے کے بعد جب آپ وہ بچوں کو ڈیلیور کرتی ہیں اپنا لیسن، تو آپ خود دیکھیں گی کہ ایک نہ پریپیئر کیا ہوا لیسن کس طرح سے آپ نے بچے کو ڈیلیور کیا اور ایک پریپیئر کیا ہوا لیسن آپ نے کس طرح سے ڈیلیور کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے، ہر لیسن جب میں تیار کرتی ہوں پہلے اپنی کلاس میں جانے سے پہلے، خواہ وہ میرا میتھ کا لیکچر ہے، خواہ میں ویسے کسی میٹنگ میں جانا ہے، تو میں اپنے پوائنٹس کو نوٹ رکھتی ہوں کہ ان پوائنٹس پہ میں نے بات کرنی ہے یا میں نے اس ٹاپک پہ آج بات کرنی ہے۔ وہ چیز کس طرح سے انسان جب دوبارہ کسی بک کو کسی چیز کو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس سے ہر دفعہ ایک نئی چیز اس میں سے ملتی ہے۔ یہ بکس ایک ایسا مواد ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے، لرن کریں گے، دیکھیں گے تو اس میں سے کچھ نیا سیکھیں گے، کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، جو پہلے ہم نہیں کر پائے تھے، اور پھر ہم خود ہی کہیں گے او یہ پوائنٹ تو رہ گیا تھا، یہ پچھلی دفعہ تو پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ ابھی آیا میرے ذہن میں۔ تو اس
اس لیے جب آپ اپنا لیسن پلان کریں تو اسے اچھی طرح سے تیار کر کے پھر اپنی کلاس میں جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات کو کیسے سیکھتے ہیں، کیسے مانتے ہیں اور کس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس طرح سے کرنے سے آپ کو ایک مؤثر رزلٹ ملے گا، ایک بہت اچھا رزلٹ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بچے اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے اس چیز کو، کیونکہ آپ تیاری کر کے گئی تھی۔ نیکسٹ جب آپ نے بچوں سے ٹیسٹ لینا ہے تو آپ یقین کریں کہ 100 میں سے 90% بچے آپ کو رزلٹ دے دیں گے، 90% بچے۔ اور اگر آپ اپنا لیسن پلان کر کے نہیں گئے یا پریپیئر نہیں کیا، بک کو کھولا نہیں، دیکھا نہیں آپ نے، تو وہ لیسن ویسے ہی جب آپ ڈلیور کر کے آئی ہیں تو دیکھیے گا 50% بھی آپ کو اچھے سے، میں بھی آپ بہت اچھا کر لیں بچوں کے سامنے یا بچوں کو بہت اچھا سمجھا رہے ہیں، لیکن جو ریزلٹس آپ کو ایک پورا لیسن پلان کر کے پریپیئر کر کے ملتا ہے، وہ رزلٹ آپ کو بغیر لیسن پلان کے اور لیسن پریپیئر کیے بغیر آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ اچھے رزلٹس چاہتے ہیں تو بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں، بچوں کے کویسچن جو ہوتے ہیں ان کے آنسر کریں۔ ایسا کبھی نہیں کریں اچھا بچے میں آپ کو بہت بعد میں بتاؤں گی، اچھا اس پہ بعد میں بات کریں گے، یہ کل بات ہو جائے گی۔ اسی وقت بچے نے جو کویسچن آپ سے کیا ہے اس کو بچے کے سامنے اچھی طرح سے ڈسپلے کریں اور اسے اچھے سے سمجھائیں وہ چیز۔ بچوں کے کویسچن جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کلاس میں ڈرتے ہوئے بولتے ہی نہیں ہیں، ٹیچر جتنا مرضی کہے کہ کوئی پوائنٹ ہے، کوئی کویسچن ہے تو کریں مجھ سے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لیسن کی 50% بھی سمجھ نہیں آئی ہوتی لیکن وہ بولتے نہیں ہیں۔ وہ بولنا ایسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بولنا جانتے ہی نہیں ہے۔ ایسے بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، انہیں یہ بھی یقین نہیں ہوتا خود پہ کہ کیا وہ کویسچن صحیح کویسچن کر رہے ہیں، کیا یہ جو کویسچن کیا جا رہا ہے یہ انہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بچوں کو جب آپ سمجھ کے ان کے لیول پہ جا کے کام کروائیں گی تو بچہ اس چیز کو سمجھے گا کہ یہ چیز میرے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کویسچن کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ بچے میں خود اعتمادی آئے گی۔ بچے میں جب خود اعتمادی ہوتی ہے تو اس کی کامیابی کے راستے زیادہ اچھی طرح سے وہ ڈھونڈ پاتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔ ایک اور بات، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کام کرواتے ہیں تو وہ بڑا سٹرکٹلی ماحول رکھتے ہیں کلاس میں، جس سے بچے بہت سہمے سے پریشان سے ہوتے ہیں کلاس میں، اور وہ بالکل کام کو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے انہیں کرنا کی ضرورت ہوتی ہے یا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ اتنی سخت جو ٹیچر ہیں یا اتنا جو سٹرکٹ ماحول ہے وہ بچے کے لیے ذاتی نوعیت کی تعلیم کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کلاس میں ایز اے ٹیچر بچوں کو آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ کہ آپ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ ہوا تھوڑی ہیں۔ بچوں کے دلوں میں ڈر بٹھا کے آپ کبھی بھی بچوں کو ٹیچ نہیں کر پاتے۔ آپ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت پیدا کریں۔ جب آپ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت بنا لیں گی تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ بچے آپ کی بات کو فوکس رکھ کے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ وہ بات ان کے لیے اتنی ہو جائے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بچے کہیں گے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن جو ٹیچر نے کہہ دیا ہے وہ بات کبھی نہیں بدل سکتی۔ بچے اتنا زیادہ آپ پہ بلیو کرتے ہیں۔
تو بجائے اس کے کہ بچوں کو سٹرکٹلی ماحول دیں، بچوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت پیدا کریں اور انہیں ذاتی نوعیت کی تعلیم پہ فوکس کروائیں۔ وہ اپنے اوپینین دیں، بچے کلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، وہ آپ کو کہہ سکیں کہ اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی ٹیچر، یہ مجھے اگین ڈسپلے کر دیں یا مجھے بتا دیں۔ یا اس کے علاوہ بچہ کوئی اپنا اوپینین رکھتا ہے لیسن کے متعلق تو وہ بھی وہ آپ سے بات کرے، آپ کو کہے، نہ کہ بچہ ڈرا سہما سا ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھا رہے اور آپ کلب کلب کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی کویسچن ہے، اینی کویسچن، اینی پوائنٹ، آپ کہتی رہیں گی، کوئی بچہ بولے گا نہیں، آپ بول بول کے کلاس سے باہر آ جائیں گی، آپ کو کیا پتا بچوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ایک اور پوائنٹ ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ اکثر ٹیچرز اس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں کہ کلاس میں جاتے ہیں، اپنا لیکچر ڈلیور کرتے ہیں اور بس ہی واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کام بچوں سے کروایا جائے۔ لیسن میں کیا ہے، بچوں کی زبان سے اگلوایا جائے، بچوں کو بولا جائے کہ بتائیں اس میں کیا چیز ہے۔ اگر آپ جائیں گی، اپنا لیکچر دیں گی، بولیں گی، سمجھو کے آ جائیں گی، بچوں سے کویسچننگ نہیں کریں گی اور بچوں سے آنس نہیں لیں گی تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی آپ کی بات کی۔ کچھ بچے تو آپ کے لیکچر کے دوران سوئے ہوئے تھے، کچھ بچے تو آپ کے لیکچر کے دوران بینچ کے نیچے گیمز رکھ کے کھیل رہے تھے، کچھ بچے تو نوٹ بک کے اوپر لائننگ کر رہے تھے، کچھ بچوں کا جو نظریں تھی، جو آئیز تھیں، وہ شو اپ کر رہی تھی کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا تھا۔ کیسے جج کریں گی؟ بچوں کو جج کرنے کے لیے ان سے کویسچننگ کریں، آپ کو پتا چلے کہ بچے آپ کو کتنا سنتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے لیے بچوں کے دل میں اپنے لیے عزت پیدا کریں، نہ کہ خوف۔ بچوں کے دلوں میں جب آپ کے لیے عزت ہوگی تو وہ پھر ذاتی طور پہ اپنی مہارتوں کو شو کریں گے اور آپ کے سامنے بھی اور آپ کے بعد بھی کام کریں گے اور اس میں دلچسپی رکھیں گے، انٹرسٹ رکھیں گے اس میں، اور یہ چیز آپ کے لیے ایک مثبت پوائنٹ ہے۔ کبھی کبھار لیکچر کے دوران بچوں کی پسند کی بات بھی کر دیا کریں تاکہ وہ ایک سنجیدہ سا جو ماحول ہے اس سے نکل کے یا تھوڑے فریش ہو جائیں۔ سارے کام کے دوران جب انسان کام کرتا ہے نا تو اس کا جو ذہنی ہوتا ہے نا، مائنڈ لیول جو ہوتا ہے وہ بھی تھکاوٹ ظاہر کرتا ہے اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس میں بھی تھکن ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے سامنے ان کی پسند کی کوئی بات کر دی جائے یا کوئی ایسی چیز ایسی بات کر دی جائے کہ جس کو وہ انجوائے کرتے ہوں تو اس سے بھی ماحول میں کافی چینجنگ آ سکتی ہیں اور بچوں کو سمجھنے میں بھی زیادہ ان میں مدد مل سکتی ہے۔ چیلنجز میں بچے اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اس میں ہمت پیدا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کام کرنے نہیں کر سکتا یا نہیں کرنے والا ہوتا، لیکن کوئی دوسرا شخص جب اس کو بار بار اس کام کے لیے ہمت دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے آپ کرو، آپ کر سکتے ہو، آپ کرو، آپ کر سکتے ہو، جب وہ بار بار اس کو کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، اس کی دل جوئی کرتا ہے تو وہ شخص بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے وہ کام کر لیتا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے سے زیادہ کروانے والا جو ہوتا ہے، جو حوصلہ بڑھانے والا ہوتا ہے، جو ہمت دینے والا ہوتا ہے، جو تھپکی مارنے والا ہوتا ہے، جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے، اس شخص کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، اس شخص کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور وہ شخص زیادہ سٹرگل کرتا ہے۔
کرنے والا انسان تو ضرور کرتا ہے کام، لیکن کروانے والا جو ہوتا ہے نا وہ باہمت ہونا چاہیے۔ کروانے والے شخص کو، کام کروانے والے شخص کو ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے کہ الفاظ کو سنتے ہی اگلے کے دیے میں تیل پڑ جائے، تیل آ جائے، اس میں ہمت آ جائے، اس میں ایسا ہو کہ وہ آپ کے الفاظ کو سنتے ہی باہمت طریقے سے چلے۔ جب آپ کے الفاظ اس پہ اتنا اثر رکھتے ہیں تو وہ آپ کے الفاظ اس کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک استاد کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے طالب علم کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پولائٹ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو آپ کے ہارش اور سخت الفاظ کتنا اثر رکھتے ہوں گے۔ اگر آپ کے اچھے الفاظ کسی شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں تو آپ کے برے الفاظ بھی کسی کی زندگی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدارا اگر کوئی ٹیچر، کوئی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے یا کوئی مدر میری بات کو سن سکتی ہیں یا سن رہی ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے اچھے الفاظ کسی کی زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے رویوں کو بدلیں بچوں کے ساتھ، اور میں نے کچھ چند جو ہیں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پوائنٹس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دیکھ بھال کرنے والی، ایک والدہ یا ایک ٹیچر، تینوں کا ایک ہی کام ہے اور تینوں ہی ایک نسل کو سنوار رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے، اپنی قوم کو سنوارنے کے لیے اپنے اخلاقیات درست کرنے ہوں گے اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہوگا۔ باہمت الفاظ بولنے پڑیں گے بچوں کے ساتھ، پھر وہ آگے نکلیں گے۔ اور سب سے زیادہ اہم جو ہے اس پوری ویڈیو میں حصہ وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے سے زیادہ ہمت بڑھانے والا شخص جو ہوتا ہے کسی کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو بچوں کی ہمت بڑھائیں، اپنے رویوں اور اخلاقیات کو درست کرتے ہوئے اس بچے کی ہمت بڑھائیں جو کہ کام کر رہا ہے، جو کہ کوشش کر رہا ہے زندگی کی ڈگر میں دوڑنے کی۔ اپنی قوم کو سنوارنے کے لیے ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہوگا اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ایک ایک پوائنٹ پہ، ایک ایک چیز پہ۔ ہاں، ایک اور بات کہتی چلوں، وہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ جو بھی چیز بچوں کو سکھائیں یا پڑھائیں، کانسیپٹ کلیئر ضرور کریں۔ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے بچے اس چیز کو نہ سیکھیں گے نہ کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو چینل پہ نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے انہیں ضرور ملے۔ اور آج کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم بچوں کو اچھے طریقے سے ٹیچ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔